बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम बात करेंगे रोज़ा और कुरान पाक के मौजू के ऊपर। ये इंतहाई अहम मौजू है। कुरान पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर उतारा है और इसके अंदर कोई शक नहीं है, इस किताब के अंदर ये किताब हिदायत है। इसके अंदर पूरी इंसानियत के लिए ना सिर्फ मेराज का ज़रिया है ये, बल्कि इसके अंदर हदायत भी छुपी हुई है। अब कौन है जो इससे फैज़ हासिल कर सकता है? और रमज़ानुल मुबारक के अंदर जब कुरान पाक जैसी किताब हमारे अंदर हम पर उतारी जाती है, हमारी तरफ भेजी जाती है, तो इस किताब से हम और हमारी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली रूनुमा हो सकती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो इन दोनों के दरमियान मुमासलतें हैं, मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक भी इंसान के लिए शफाअत का बाइस है और रोज़ा भी इंसान के लिए शफाअत का बाइस है। इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं इस अहम मौजू पर बात करने के लिए मुफ्ती शाहिद उबैद साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा लाल मेहदी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर इकबाल चिश्ती साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया। सर, मैं आपसे मुफ्ती साहब आगाज़ करना चाहूँगा, और रोज़ा और कुरान पाक ये आज का हमारा मौजू है और रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह ने कुरान पाक को उतारा है। मैं चाहूँगा कि इसकी अहमियत के ऊपर आप ज़रा रोशनी डालिए कि रमज़ान में कुरान पाक का उतारा जाना ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी ज़रा इसकी अहमियत पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस दीनी प्रोग्राम में मुझे इसका हिस्सा बनाया। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा अता फ़रमाए। रमज़ान और ये कुरान, इन दोनों में बड़ी मुनासबत मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उतारा। तो कुरान और रमज़ान, कुरान उतरा ही रमज़ान के महीने में है। इसीलिए बाज़ उलमा इस बात की तरफ भी चले गए कि ये रमज़ान जो सारे महीनों का सरदार बन गया, उसकी वजह ही ये है कि इस महीने में कुरान उतरा है। और कुरान अल्लाह की कलाम है, अल्लाह की सिफ़त है। तो अल्लाह की कलाम का ताल्लुक़ जिस चीज़ के साथ भी होगा तो वो अल्लाह की कलाम उसको अर्श से फट से उठाकर अर्श तक पहुँचा। अब देखिए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार बन गए। रमज़ान में उतरा तो रमज़ान बरकत और फजीलत के एतबार से सबसे बढ़कर हो गया। जिस सीने ने इसको महफूज किया, कुरान मजीद को, हाफिज़ कुरान का सीना, वो सीना सारे सीनों का सरदार बन गया। जिन औराक पर ये लिखा गया तो वो औराक सारे औराक से आला और अफजल हैं, और उनकी तौहीन करने वाला दायरे इस्लाम में ही बाकी नहीं रहता। ये किस वजह से? ये अल्लाह की कलाम उसके ऊपर लिखी गई है। ऐसे ही हो गया, ये किताब हिदायत। और इसी तरह रमज़ान में उतरा तो रमज़ान के पूरे महीने में तो नहीं उतरना शुरू हुआ था, ये असल उतरा था रात के वक़्त में। रमज़ान का महीना था और दिन का वक़्त नहीं था, रात का वक़्त था। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इसको लैलतुल क़द्र में उतारा। तो जिस रात में उतरा वो रात सारी रातों की सरदार बन गई और लैलतुल क़द्र कहलाई। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद उसमें उतरा है। तो कुरान जिसके साथ भी जुड़ रहा है उसको अजीम से अजीम तर बना रहा है। अब वो रात ऐसी रात है जिसमें बेआईनी ही कुरान मजीद उतरा कि वो लैलतुल क़द्र है, और अल्लाह फरमाते हैं कि वो लैलतुल क़द्र की एक रात की अगर इबादत कर ली जाए तो 1000 महीनों के बराबर नहीं, बल्कि 1000 महीनों से भी बढ़कर इबादत है। अच्छा, यही वजह है कि रमज़ान और कुरान में बड़ी मुनासबत है। उलमा ने लिखा, ख़ास तौर पर थानवी अली रहमत फरमाते हैं कि आप देखो कि रमज़ान में जो दिल लगता है तिलावत में, वो किसी और महीने में तिलावत के अंदर वो दिल नहीं लगता।
کہ ایک ایسی مناسبت ہے آپ کہ کی کیفیت رمضان بدل میں جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی بے ہے. شک. وجہ یہ ہے کہ وہ اترا ہی اس اور رمضان پھر اور ماہ رمضان مبارک میں میں. قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان میں تو کوئی بھی عبادت جی آپ کریں تو اس کا ثواب جو ہے وہ تو حدیث ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کوئی بڑھ شک نہیں ہے. جاتا میں ہے. آگے بڑھنا چاہوں گا. لال مہدی صاحب، قرآن پاک کتاب ہدایت ہے. یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ قرآن پاک کی عظمت کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. یہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو اتارا ہے، اس کی عظمت کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، اور میرے ساتھ یہ دو عظیم علمی شخصیات مفتی صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں عظمت ماہ سیام اور عظمت کلام مجید کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے. یقیناً وہ کلام مجید ہو، وہ رمضان المبارک ہو، جی اس نے اپنی ہدایت کو مشروط کیا تقوی کے ساتھ. ہوں اور جب اس کتاب کی تعریف کی تو کہا گیا، قرآن مجید نے خود اپنا تعارف کرایا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے. اور جب رمضان کی فرضیت کا ذکر ہوا تو پھر بھی یہ کہا کہ جیسے پہلے کی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، آپ پہ بھی روزے ہوں اسی طرح فرض کیے گئے ہیں. اب یہاں لفظ سے جو استعمال ہوا، شاید تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. ہوں تو گویا قرآن مجید اور رمضان اس جانب، ماہ رمضان المبارک اس جانب متوجہ کر رہا ہے کہ یہ تقوی ایک ایسی منزل ہے کہ جو صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینے سے حاصل ہوتی حاصل نہیں ہوگی. نہیں ہوتی. ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ آپ نے تہیہ کر لیا کہ میں آج سے صائم ہو گیا، ہوں میں نے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے بچا لیا، لیکن جب تک اس کی شرائط کو پورا نہیں کریں گے ہوں آپ کے پورے ٹھیک. جو جسم کے حصے ہیں وہ سارے اس پریکٹس میں شامل نہیں ہوں گے. وہ پریکٹس کیا ہے کہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے جال سے آزاد جی. کر کے ہوں اپنے آپ کو عبد خالص بنا کے ہوں اپنے اللہ کا مطیع بنا دینا. ہوں بالکل ٹھیک. روزے کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرشمہ ہے کہ وہ ایک گناہ گار کو عبد خالص بنا دیتا ہے. ہوں اور کلام مجید جو کہ آئین زندگی ہے، اور جو تشریح آئین زندگی ہے، یعنی اسلام جو آئین زندگی ہے، اس کی جو کتاب آئین ہے وہ قرآن مجید ہے. بے شک. تو اس قرآن مجید کا پیغام ہدایت بھی مشروط ہے اس کے ساتھ کہ جب تک اپنے قلب میں آپ تقوی کا سوز و گداز پیدا نہیں کریں گے، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے جی. لیے آمادہ نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ ماہ مبارک رمضان کے اثرات آپ پہ مرتب ہوں گے اور نہ آیات کلام مجیدہ کے اثرات آپ پہ مرتب ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک اور قرآن کریم کا جو آپس میں باہمی تعلق ہے، میں چاہوں گا اس کے لیے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا ناظرین کے لیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج رمضان المبارک لا تعداد رحمتوں، فضیلتوں اور اپنی تجلیات کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے. رمضان کریم بیسیکلی بنیادی طور پر دلوں کو تقوی، آنکھوں کو حیا، فکر کو تازگی اور آپ کے نظریات کو لطافت اور نواست کے جیسے سامان فراہم کرتا ہے. آپ کا جو پرٹیننٹ کویسچن ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں جو تعلق ہے باہمی طور پر، دیکھیں اس کے اگر ہم
اس سوال کو ہی مرکوز رکھیں اور نقطہ ارتکاز بنا کے رکھیں تو کئی اس کے اندر مفاہیم اس سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن بیسیکلی خالق کائنات کی جو صفت ہے کلام الہی ہے، مفتی صاحب بھی پہلی ٹرم میں بیان فرما چکے ہیں۔ قرآن کریم بیسیکلی بھیجا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کے تقوی کے لیے، لوگوں کو رب کے قریب لانے کے لیے۔ تو جب ہم دوسری طرف ہم رمضان کریم کے مختلف اس کے اثرات، اس کے خصائص، اس کے فضائل پر ہم غور کرتے ہیں تو بے عین ہی جس طرح قرآن لوگوں کو تقوی کی ترغیب دیتا ہے، اسی طرح روزہ اور ماہ مبارک یہ جو ہے مقدس ماہ مبارک وہ بھی لوگوں کو تقوی کی ترغیب دیتا ہے۔ لعلکم تتقون، قرآن کریم نے واضح طور پر عبارت النص سے میں استشہاد کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ تقوی کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اگر قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے تو ماہ رمضان بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اگر قرآن اور اس کا قاری قرآن جو ہے وہ جب اس دنیا سے آگے اگلی دنیا کے اندر منتقل ہوتا ہے تو قرآن اس کی شفاعت کرتا ہے اور اس کی سفارش کرتا ہے۔ تو رمضان کے بارے میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد گرامی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اور جو اس ماہ مقدس کے روزے رکھنے والا ہے، دونوں کی جو سفارش ہے، شفاعت ہے، وہ قرآن بھی کرے گا اور رمضان بھی کرے گا۔ اور پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت کے ساتھ نوازا ہے کہ دونوں کی جو سفارش ہے اس کے صاحب کے لیے، اس کے اہل کے لیے، اس کے پڑھنے والے کے لیے اور روزہ رکھنے والے کے لیے وہ رد نہیں ہوگی، وہ اللہ کی بارگاہ میں مرجو اور مقبول ہوگی، وہ مردود کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تیسرے اور چوتھے نمبر پہ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم جو ہے وہ انسان کو ایک گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر گامزن کرتا ہے۔ رمضان کریم بھی انسان کو بھٹکے ہوئے کو جب انسان اس کے اوپر اس کے لوازمات کو جو ہے نا وہ اپناتا ہے اور اس کے جو ہے نا وہ جناب عمل پیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رزق حلال کے ساتھ جو ہے نا وہ روزی کماتا ہے اور جناب دوسرے جو ہے نا لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے اندر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کئی جو ہے نا وہ بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے نفل کا ثواب فرض میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب جو ہے نا وہ 70 گنا تک بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جب ہم باہمی تعلق کی بات کرتے ہیں تو پھر تقوی کا حصول بھی یہ بھی مشترکات میں سے ہے کہ روزے کے ذریعے سے بھی مقصود یہی ہے کہ انسان تقوی والا بن جائے۔ جی بالکل، اور قرآن پاک بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان تقوی اختیار کر لے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے آگے بڑھنا ہے اور ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم آج روزہ اور قرآن پاک کے موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اس میں اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے رمضان المبارک کے اندر پرٹیکولرلی قرآن پاک جو اتارا گیا ہے اس پہ اغراض و مقاصد کیا تھے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، روزہ اور قرآن پاک کے موضوع کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ رمضان اور قرآن کے جو بنیادی اغراض و مقاصد ہیں وہ کیا ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اور اللہ رب العزت بنیادی طور پر انسان سے یہ جو قرآن پاک کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت کا ایک نسخہ ہمیں مسلمانوں کو عطا کیا ہے، اللہ رب العزت کا اس سے مقصود کیا ہے انسان کے لیے؟ دیکھیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس ماہ مبارک میں اتارا، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس ماہ مبارک کے اندر فضیلت اور برکت ڈالنا مقصد تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشش کے لیے بہا نہیں بہانہ دیکھتے ہیں، اور یہ ایک بہانہ ہے ہماری بخشش کا، ٹھیک، کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر روزے کے بارے میں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہی اس کی جزا دوں گا، یہ قرآن مجید میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض مفسرین اس بات کی طرف چلے گئے ہیں
قرآن کے اس ماہ مقدس میں اترنے کی وجہ سے اس مہینے میں برکت آ گئی ہے، سبحان اللہ. اور اس برکت کی وجہ سے ہمارے لیے ایک بہانہ بن گیا ہے کہ پھر جتنی زیادہ عبادت ہو یعنی سکتی ہے ہم رمضان کی اہمیت کو اگر ہم بیان کریں جی تو وہ اس لیے بھی بڑھ گئی کیونکہ اس میں قرآن پاک قرآن اتر مجید گیا. اترا، ٹھیک تو ہو گیا. اب اس کی اہمیت اتنی بڑھ گئی کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی نفلی عبادت اس میں کرتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب ہوتا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ علماء نے لکھا ایک شخص ساری زندگی نفل پڑھتا رہتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ کوئی کاروبار کرتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، ہر وقت نفل ہی پڑھتا رہتا ہے، یہ ساری زندگی کے نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ نے ایسا بہانہ بنا دیا کہ آپ اس میں ایک نفل پڑھ لیں، وہ نفل آپ کو فرض کے برابر پہنچا دے گا. اچھا حضرت، اس میں ایک مسئلے کے طور پر ذرا بتائیے گا کہ قرآن پاک بعض لوگ نہیں پڑھ سکتے، تو قرآن پاک سے محبت ہی کرنا یہ کیا کافی رہے گا، یا کہ اس کو سیکھنا پڑھنا یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، فرض ہے؟ دیکھیں قرآن مجید کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اگر تو سستی کی وجہ سے ہے، کاہلی کی وجہ سے ہے، تو یہ تو بہت بری بات ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت موجود ہے، سوائے اللہ کی کلام کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں ہے. سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے یا صرف پڑھتے ہی چلے جانا؟ قرآن مجید وہ چیز ہے، وہ ایسی بابرکت کلام ہے کہ اگر ہم بغیر سمجھے بھی پڑھیں تب بھی یہ نور ہی نور ہے اور برکت ہی برکت ہے. الف لام میم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. الف پر 10، لام پر 10، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ لام الگ تو 30 نیکیاں مل گئی. الف لام میم کا یقینی معنی کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. جو علماء نے بیان کیے، حروف مقطعات جتنے بھی ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں وہ قرائن سے ایک اندازے ہیں، مطلب نہیں جانتے اور 30 نیکیاں مل رہی ہیں. تو یہ جو 30 نیکیاں مل رہی ہیں یہ بغیر مطلب جانے، اور اگر کوئی مطلب کے ساتھ پڑھ لیتا ہے جو کہ مقصد تھا قرآن مجید اتارنے کا کہ اس کو سمجھو اور اس کے مطابق زندگی بھی گزارو اور ہدایت کے راستے کے اوپر چلو، یہی ہدایت ہے. کیا تھا کہ ہدل اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے صفاتہ میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمایا. اللہ فرمایا میرے سے دعا مانگی تھی تم نے ہدایت کی، یہ ہے ہدل للمتقین، یہ قرآن ہے ہدایت متقین کے لیے. اس کے مطابق زندگی گزارو گے یہی ہدایت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے. بھئی ہم سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کا سمجھ آئے گا، ترجمہ آئے گا تو عمل کریں گے نا، وہ اپنی جگہ ضروری ہے. لیکن خالی پڑھنا بھی برکت سے خالی نہیں ہے. ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ ایسے قرآن مجید کا دور فرماتے تھے جیسا کہ حافظ قرآن کے ساتھ کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جو زندگی کا آخری رمضان تھا اس میں 2 مرتبہ دور فرمایا. یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ اشارہ تھا کہ آئندہ سال تو رہوں نہ رہوں تو آئندہ سال کا دور بھی میں اسی سال کر لیتا ہوں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی برکت دی ہوئی ہے، ہمیں نور دیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں حضرت اس میں ہمیں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو اس لیے میں اب اس طرف یہ میں پڑھا ہوا نہیں، یہ کوئی عذر نہیں. بھی نہیں پڑھے ہوئے تو پڑھ لیں. آپ ابھی کیوں نہیں سیکھ لیتے بھئی اتنا وقت؟ اب آپ دیکھیں قرآن مجید آپ کو نہیں آتا، آپ نماز کیسے پڑھتے ہوں گے؟ ٹھیک ہے. آپ نماز میں سورت پڑھنی ہے، آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے. بعض غلطیاں اتنی فحش غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض غلطیوں کی وجہ سے آپ کی نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے. تو ہم نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے جو فرض عین ہے. تو یہ ضروری ہے قرآن مجید. ہاں اگر کوئی بہت بوڑھا ہو جائے اور اس کے سینسز صحیح طریقے سے کام نہ کرتے اور سمجھتے ہو کہ وہ اتنی ذہن کمزور ہو گیا ہے کہ اب بہت مشکل ہو رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو یار ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت سے پہلے کھلا ہوا ہے، جو ہو گیا توبہ استغفار کر لے. اب اگر مشکل ہو رہی ہے تو اپنی ہمت کے مطابق خالی اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر انگلی ڈال کے دیکھتا رہے، اپنی ہمت کے مطابق کوشش کرتا رہے. چونکہ آپ حضرت مفتی بھی ہیں اور آپ بہتر طور پر گائیڈ کر سکتے ہیں. جس طرح سے نماز مسلمان پر فرض ہے، روزہ مسلمان پر فرض ہے، زکوٰۃ اگر صاحب حیثیت ہے تو فرض ہے،
حج اگر آپ صاحب حیثیت ہے تو فرض ہے، کیا قرآن پاک کا کم یا زیادہ مقدار میں پڑھنا بھی فرائض ہے؟ سیکھنا یہ تو اچھا، ہمارے فرائض میں داخل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ اگر یہ ہم صحیح طریقے سے نہیں سیکھیں گے تو ہم تلاوت کیسے کریں گے؟ اتنی مقدار سیکھنا جس سے تلاوت ہو سکے، نماز مکمل ہو سکے، جی بالکل، یہ فرض ہے۔ یہ ہمارے ذمے ہمارے فرائض ٹھیک میں ہے۔ داخل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں چھوٹی سی ہلکی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اب مثال ہے قرآن مجید کی آیت ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، ان کے دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ۔ اب ہمیں پڑھنا نہیں آتا، باقی ہر چیز کے لیے وقت ہے، جی۔ ہم پڑھتے ہیں وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ کہ ان کے کتے مطمئن ہے ایمان کے ساتھ۔ اللہ رحمہ۔ آیت وہ قلب کہہ رہی تھی دل مطمئن ہے، قلب دل کو بولتے ہیں اور قلب کتے کو بولتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ ہا کا اور معنی بن جاتا ہے، ہا کے ساتھ اور یعنی معنی بن سیکھ کے جاتا ہے۔ پڑھنا بھئی آپ یہ بعض ضروری میں نے ہے۔ آپ کو بتایا بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہیں، بالکل ثواب سے گناہ تک لے کر چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی کلام کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ یہ تو ہمارا جو فرض نماز جو سب سے اہم فریضہ ہے اور سب سے بڑا فریضہ ہے وہ تو موقوف ہی اس کے اوپر ہے۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ آپ کی اگر اس میں غلطی ہوگی تو آپ کی نماز بھی غلط ہوگی۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ لال مہدی بھائی، جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی اور اس کے مسائل کے اوپر بھی روشنی ڈالی، آپ بھی ذرا بتائیے گا کہ اس کو، چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے انسانی زندگی کے اندر، اس کے بہت زیادہ اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں، تو یہ کتنا ضروری ہے کہ اپنے دن بھر میں سے کچھ وقت نکال کے قرآن پاک کو ضرور پڑھا جائے، اس کی ذرا اہمیت کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور مفتی صاحب نے بھی جیسے بیان کیا، اصل میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید صرف احترام کے لیے کتاب نہیں ہے، جی۔ صرف اسے تاکہ نسیاں پہ رکھ دینا، اس کا احترام کرنا، اس کو چومنا اور صرف اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ جو نظام زندگی ہے خدا نے جو دین کی صورت میں دیا، جی۔ اس کا پورا منضبط شدہ جو آئین ہے وہ قرآن مجید ہے، سبحان اللہ۔ آئین زندگی۔ اور یہ بات طے ہے، جی۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن کا مخاطب انسان ہے، ہاں جی۔ وہ انسان میں اصلاح چاہتا ہے، وہ انسان میں کمال چاہتا ہے، وہ انسان کے اندر کرامت دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اصلاح کا عمل، فلاح کا عمل، کرامت کا عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک قرآن مجید پہ مکمل طور پر عمل نہ کیا جائے۔ اور آج کے دور میں یہ بات، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، جی۔ جیسے مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے، آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ عذر لنگ ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن مجید پڑھنا نہیں سیکھ سکتا۔ آج کل بہت سارے ایسے ادارے ہیں، خدا قدوس ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، کہ جو کہ قرآن مجید کی ترویج کے لیے اس طرح عمل کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا بڑی آسانی کے ساتھ بڑے کم وقت میں قرآن مجید کی تلاوت بھی سیکھ سکتا ہے، ترجمہ بھی سیکھ سکتا ہے، اور اس پہ عمل کرنا اس نے اپنے نفس کی توجہ کے مطابق ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ آج کے اس میڈیا کے دور میں یہ بالکل عذر نہیں چلے گا کہ یہ میں سیکھ نہیں سکتا، یہ ترجیحات کی بات ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ اگر اس کو پس پش ڈالنا ہے اور کہیں اور مصروف رہنا ہے تو پھر تو نہیں سیکھ پائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ دوسری بجا صورت فرما آپ رہے نہیں ہیں کہ یہ کوئی اس میں ہمیں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، قرآن پاک میں ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نور ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انسان اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ اس قید سے باہر نکل چکا ہے، اور اس میں بار بار اللہ رب العزت نے بھی یا ایھا الناس یا ایھا الناس انسانوں کو مخاطب کیا ہے، اور انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس پہلو کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بہت اچھا اور اہم کویسچن کی طرف آپ نے اپنی اور ہم سب کی اور اپنے سامعین و ناظرین کی توجہ ہے مبذول کروائی۔ دیکھیں، قرآن کریم ایک آفاقی کتاب ہے، جی۔ صرف مسلمانوں کے لیے اگر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ انہیں کوئی اتری تو مسلمانوں ہی کے لیے اور مومنوں کے لیے تھی،
لیکن جو اغیار ہیں وہ اس سے استفادہ کرنے میں ہم سے بھی آگے گزر گئے ہیں، اور یہ حقیقت اس سے کوئی جو ہے نا وہ کوئی بندہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس حقیقت کو۔ مفتی صاحب اور مجھ سے جو سینئرز حضرات بیٹھے ہیں، انہوں نے پہلے اپنے جو ہے نا وہ بیان کے اندر یہ ساری باتیں کہی ہیں، میں اس سے تھوڑا سا آگے ایک سٹیپ چلنا چاہوں گا۔ قرآن بیسیکلی صرف، حالانکہ حدیث اور آثار کے اندر بھی آتا ہے کہ النظر الی المصحف، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، مفتی صاحب بھی بیان کر چکے ہیں، یعنی کہ صرف رکھنے کی حد تک آج ہمارا جو ایک مسلمان ہے وہ قرآن اس کے گھر میں ایک ایک دو دو پڑے ہوئے ہیں، صرف رکھنا، اس کو جو ہے نا احترام اور اکرام کرنا، لیکن پڑھنے میں ہم جو ہے نا وہ اس کو پس پشت ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم کی بھی آیت ہے کہ قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ یا اللہ انہوں نے مجھے اپنے پس پشت ڈالا، یعنی پڑھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، تفکر نہیں کیا، تفہم نہیں کیا۔ افلا یتدبرون القرآن کے الفاظ آتے ہیں، لعلکم تفکرون، تتفکرون، تفقہون، یاقلون، یہ سارے قرآن کریم کے اندر غور و خوض، اس کے غوامض، اس کے اسرار، اس کے دقائق و معارف کو جاننے کے لیے خالق کائنات نے یہ ساری آیات کا نزول فرمایا ہے۔ اور یہاں پر میں امام قرطبی کا ایک جملہ نقل کرنا چاہوں گا جو اس پورے جو ہے نا وہ فہم قرآن کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے وہ اس کی جملے کی وہ جملہ جان ہوگا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں انی لأعجب ممن یقرأ القرآن کیف یلتذ بتلاوتہ وہو لا یعرف معناہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے تو وہ اس کی تلاوت سے کیسے چاشنی اور کیسے لذت حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ وہ اس کے معانی و مفاہیم اور معارف کو جان ہی نہیں رہا ہوتا، سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا۔ تو مطلب کیا نکلا، قرآن پاک چونکہ عرب سوسائٹی کے اندر نازل ہوا تو ان کی تو مادری زبان جو ہے نا وہ تھی، وہ تو سمجھتے تھے، ہر ایک چیز کو لنگولی وہ سمجھتے تھے۔ آج اس دور کے اندر چونکہ قرآن کریم ہم چونکہ اجمی ہیں، لیکن آج چونکہ اسلام کا اتنا بول بالا ہے، ان کا ڈنکا بجا ہوا ہے، تو جو بندہ قرآن کریم کو نہیں سمجھتا، قرآن کریم کو نہیں جانتا، اس کو چاہیے کہ اس کو قرآن فہمی کے طور پر اس کو پڑھے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہا کیا ہے، کیوں مخاطب کیا ہے، بہت ضروری ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر عیاں ہو سکیں۔ اور میرا خیال ہے یہ ہے کہ جب عیاں ہو جائیں گی تو ہمارے معاشرے کے جو ہے نا کئی ساری جو ہے نا وہ بیماریاں ہیں نا ان کا ادراک ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ رمضان المبارک کے اندر چونکہ ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب بھی ظاہر ہے اسی اعتبار سے بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہماری زندگیوں کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم آج بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ رمضان میں قرآن پاک کی محض تلاوت کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے یا پھر ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، ان دونوں باتوں میں کون سی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے لیے ضروری اس وقت کیا ہے؟ رمضان ہمارے درمیان موجود ہے اور قرآن پاک جس طرح ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، ہمیں اس وقت ترجیحات میں کیا بات رکھنی چاہیے؟ قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے یا اس کو سمجھ کر پڑھنے پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیے، قرآن مجید ایک ایسی کلام ہے جس کے بارے میں 19ویں پارے کی آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس کی ایک مفسرین کی بڑی جماعت اس بات کی طرف چلی گئی جنہوں نے اس کی تشریح اور وضاحت یوں کی ہے کہ قیامت والے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے کا کیا معنی ہے؟ نہ یہ اس کی تلاوت کرتے تھے صحیح طریقے سے، نہ ہی یہ اس کے اندر غور و خوض کرتے تھے، نہ یہ اس کو سمجھتے تھے، اور جب سمجھتے نہیں تھے تو پھر ظاہر عمل بھی نہیں کرتے تھے۔
قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی نور ہی نور ہے، اور اصل نور تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ اس کو ہدایت بنا کر اتارا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہدایت تو ہم تبھی لیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی بری بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یہ کر لو، اے لوگو شراب نہ پیو، اے لوگو نماز پڑھ لو، اے لوگو زکوٰۃ دے دو، اے لوگو غیبت نہ کرو، اے لوگو بہتان نہ لگاؤ۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ، اے لوگو یہ کرو، اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرمائے اور ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور اتارا ہمارے لیے ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کے لیے اتارا ہے، جی یہ دونوں اس کے مکلف ہیں، اور دونوں سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن مجید کی آیت ہے نا، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج ہم اپنے اس مقصد سے بھولے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، ہمارے پاس واٹس ایپ کے لیے وقت موجود ہے، ہمارے پاس یوٹیوب کے لیے وقت موجود ہے، فیس بک، پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں، گھنٹوں ہم اس میں ضائع کر دیتے ہیں، گھنٹوں روزانہ، لیکن اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کی کلام کے لیے، تلاوت کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا بھی وقت موجود نہیں۔ اس کے لیے ہم سب کو یہ آیت اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ کی کلام، اللہ کی بات سے بڑھ کر مضبوط بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ شکوہ ہمارے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں، جن کی سفارش اور شفاعت کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے تو اعمال ایسے ہے ہی نہیں ہیں، ہمارا تو سمجھو ایک تکیہ اور سہارا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور ہمارا بیڑا پار انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا جی انشاءاللہ، ٹھیک، ورنہ ہمارے عمل تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو جس نے سفارش کرنی تھی قیامت والے روز، اگر وہی ہمارے بارے میں شکوے اور شکایتیں شروع فرما دیں تو اس سے بڑی تکلیف اور اس سے بڑی پریشانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اچھا حضرت، اس میں یہ بتائیے گا کہ جو آدمی قرآن پاک کو پڑھنے کا اپنی روٹین میں رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت کا تعین کرنا بھی ضروری ہے یا کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے، اور افضل کس وقت ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال۔ دیکھیے اس حوالے سے کہ ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے، کس وقت پڑھنا چاہیے، اب یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، میں آپ کو سارے سال کی روٹین بتاتا ہوں جی، کہ حدیث میں آیا کہ ایک صحابی اپنے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آگے جی، انہوں نے کہا جی کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتا رہتا ہے، ہر وقت تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، مطلب یہ کہ دوسری مصروفیات بھی موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا بیٹا تم کتنا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت زیادہ ہے، تو تم ایسا کیا کرو کہ روزانہ تم نا 1 مہینے میں قرآن مجید ختم کرو۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے علماء نے ترتیب یوں سیٹ کی کہ 30 پارے بنا دیے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ تاکہ اس روایت پر عمل ہو جائے، ہر روز 1 پارے کی تلاوت ہو تو مہینے میں قرآن مجید ختم ہوگا، اور جس کی ترغیب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیٹا تم روزانہ مہینے میں 1 قرآن مجید ختم کر لیا کرو، تو مانا ہر روز 1 پارہ ہو۔ اب یہ پارہ کب پڑھنا ہے؟ یہ جس وقت سہولت ہو پڑھا جا سکتا ہے، آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ رات کے وقت میں پڑھ لیں، لیکن کٹھا پارہ پڑھنا اگر مشکل ہو تو پھر علماء نے بھی بیان کیا، میں بھی کئی جگہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہر نماز کے بعد آپ 1 پاؤ کے لیے ٹائم رکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی 5 سے 7 منٹ لگیں گے، یا بالکل ٹھیک 5-7 منٹ نہیں نکال سکتے ہم اللہ کے لیے، آپ 1 پاؤ تلاوت کریں، 4 نمازیں ہوں گی اور ہمارا 1 پارہ ہر روز ختم ہو جائے گا۔ ابھی ایک آخری بات، ابھی 1 نماز باقی ہے، 4 نمازوں میں 1 پارہ ہو گیا، یہ جو 5ویں نماز رہ گئی ہے، اس کے بعد ہم ہر روز اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے اس کا ترجمہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی 10 سے 12 منٹ نکال لو یار، صفحہ 2 صفحہ ہی کم از کم دیکھ لیا کریں ہم روزانہ، تو یہ ہمیں اپنی روٹین سیٹ کرنی پڑے گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں لال مہدی بھائی آخر کے اندر، چونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں جو ان لمحات کو قیمتی بنانے کی غرض سے، جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی بہت زیادہ مفید مشورے دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب بھی بتلائی انہوں نے، تو میں چاہوں گا کہ رمضان روزہ پرٹیکولرلی اور پھر قرآن پاک کو لے کر کے جو پیغام ہے قرآن پاک ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ جی میں بڑی ایک پریکٹیکل سی بات کروں گا کہ ماہ صیام کا آغاز ہے، ہر مسلمان اگر یہ ارادہ کر لے کہ آج سے میں نے اپنے قلب کے اندر ایک ترازو لگانا ہے، جی، اس ترازو میں قرآن فہمی اور رمضان کے پیغام کو جتنا میں سمجھتا جا رہا ہوں ایک پلڑے میں ڈالتے جائیں،
اور جب یہ مہینہ آخر میں پہنچ جائے جی اور آپ کی سیرت و کردار میں ایک نکھار پیدا ہو رہا ہو، قرآن کے اثرات آپ پر مرتب ہو رہے ہیں، ثقافت قرآنی آپ پر اپنا اثر دکھا رہی ہو، اور پھر ایک قرآنی معاشرے کے لیے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہو، تو یوں سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ کا ترازو کا دوسرا پلڑا کہ جو ماہ سیام کی عرفان اور قرآن فہمی والا ہے وہ اٹھا ہوا ہو، اور دوسرا پلڑا جھکا ہوا ہو، تو روزہ دار ہونے کے باوجود بھی، مسلمان ہونے کے باوجود بھی آپ نے خسارے کا سودا۔ تو لال مہدی بھائی، اس میں پھر ہمیں ابھی فوری طور پر کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے، وہ تو بڑا ضروری ہے، روزہ بھی اس کی ہمیں تلقین کرتا ہے، اور ہمارے لیے جائز امور کو بھی ہمیں منع کر دیا جاتا ہے اور ہمیں پابند کیا جاتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں معاونت فراہم کرے گی قرآن پاک کی تلاوت، اور دیگر امور ہمیں معاونت فراہم کریں گے؟ اس میں تو دیکھیں جی، سب سے میں اکثر بات کہا کرتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان کی یہ کتنی بڑی برکت ہے کہ ایک سست ترین مسلمان بھی نماز شب کے وقت اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ برکت ماہ سیام ہے کہ وہ انسانی نفس کو متوجہ کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی جانب متوجہ ہوں۔ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت ہمارے اندر اتنی انرجی پیدا کر دے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر ایک مصمم قلب کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ قرآن اور ماہ مبارک رمضان سے اپنے تمسک میں اپنے آپ کو خالص کر دیں تو ان تمام چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں اقبال بھائی آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور آخر کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر اس کو کنکلوڈ کر دیں اور اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ جو ہمیں فوری طور پر رمضان المبارک کی مبارک سعادتوں کو جو سمیٹنا ہے، اس میں ہمیں کون کون سے امور کے اوپر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ملتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے یہ لمحات قیمتی بن سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کو ایک حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں خطبہ اس ماہ مقدس کی عظمت اور اس کی امپورٹنس پہ آقا علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ بڑا لمبا ہے، میں 3-4 پوائنٹس کنکلوژن کے طور پر میں آپ کی نظر اور آپ کی سماعت کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو مہینہ ہے اس کی جہاں پہ کئی عظمتیں، رفعتیں اور اس کی برکات ہیں، اس میں سے ایک ہے الصبر، والصبر ثوابہ الجنہ۔ یہ ماہ صبر ہے کہ یعنی کہ آپ استطاعت اور قدرت ہونے کے باوجود آپ کھانے سے رکے رہتے ہیں، جائز امور کا ارتکاب کرنے کے باوجود آپ اس سے رکے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے دوسرا فرمایا کہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ آپ غمخواری کرتے ہیں۔ آج کل ویسے جو پاکستان کے جو بالکل طبقہ ہے جو پسا جا رہا ہے، استحصال کا شکار ہے، ان کے ساتھ تو زیادہ تعاون کی ضرورت ہے۔ پھر جو تیسرے پوائنٹ پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، وہ بڑا قابل توجہ ہے، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ، کہ جو آپ کے سبارڈینیٹ ہیں، غلام کو میں جو ترجمہ کر رہا ہوں سبارڈینیٹ کا کر رہا ہوں میں، آپ کے جو ماتحت کام کرنے والے ہیں، آپ کے جو ہے نا کلیریکل سٹاف ہے، جو بھی ہے، ان سے اگر آپ کام کاج لینے میں تخفیف برتتے ہیں، یعنی ان کے اوپر روزہ دار ہیں وہ، تو ان کے اوپر آپ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر بوجھ میں کمی کر دے گا، اور اس کا اجر و ثواب ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا اور برکات کے نزول کا اور رحمتوں کے نزول کا سامان اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ نے ایک انسان کو دوسرے انسانوں کے لیے بھی باعث رحمت، باعث اجر اور باعث فخر جو ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے وہ ایک سامان جو ہے نا مہیا کرنے کے بارے میں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر 100% عمل پیرا ہونا ہے، اور یہ رمضان المبارک ہمیں اس کے اندر معاونت فراہم کرتا ہے، مدد فراہم کرتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کا جو اس مہینے کے اندر نزول ہوا، قرآن پاک وہ کتاب ہدایت ہے، متقیوں کے لیے کتاب ہدایت ہے یہ، اور یہ کتاب ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے، اس سے کوئی بھی فیض اٹھانا چاہے
تو فیض یاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر مسلمان اس کے اوپر عمل پیرا ہو تو یہ تو خاص اسی کے لیے ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت جیسا چاہتے ہیں ویسا انسان بن جائے، اس کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک ہمارے بالکل 100% ہمارے سامنے ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم اس سے فیض حاصل کر لیں۔ اس کی اللہ رب العزت ہمارے توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔